अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वकार उल हसन। इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो हलचल है उसकी एक ही वजह है कि अब इलेक्शन ज़्यादा दूर रहे नहीं है। सन 2023 जिसमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन मुतवक्के हैं, लेकिन एक डाउट दिया जा रहा है कि शायद कि 2022 में भी हो सकते हैं। 2022 में क्यों हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है ऐसी कि 5-5 साल की बारियां पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिली, लेकिन पीटीआई क्या अपनी ये टर्म पूरी नहीं कर पाएगी? पहली दफ़ा इसको हुकूमत मिली है, क्या ये अपनी हुकूमत को कंप्लीट नहीं कर पाएगी? साथ ही साथ देखने में ये आता है कि जब भी ऐसे मामला चलते हैं जहां पर कोई भी हुकूमत अपने आखिरी अयाम यानी कि उस दौर की तरफ जा रही होती है जहां पे लास्ट ईयर रह जाता है, तो वहां पर वो नए मंसूबे तो लगा रही होती है, लेकिन साथ साथ दीगर मंसूबों की इफ्तिताह करती है, महंगाई में कमी करती है या दीगर इस तरह के मामला करती है जो आवाम के दिलों में उतरने का एक जरिया बन जाए। लेकिन क्या पीटीआई ने इस वक्त कोई ऐसा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है कि वो आवाम के दिलों में घर कर सके, या सिर्फ नारे वादे दावे ही रह गए हैं जिसके बिना पर वो समझती है कि अपने तर्जुमान बिठाएंगे और वो तर्जुमान इस तरह की बातें करेंगे कि उनकी लफाजी सुनने के बाद लोग उनको वोट दे देंगे। लेकिन अब याद रखिएगा और यकीन रखिएगा कि लोग सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि काम पर, और वो जो कुछ किया होगा उसको देखने के बाद ही अब वोट डालने का फैसला करेंगे। कुछ ऐसा ही हमें नजर आता है केपीके में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बाद। क्या इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें अपनी अपनी सफबंदी कर रही हैं, क्योंकि इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें मुख्तलिफ इकदाम करती हुई नजर आ रही हैं। खासतौर पर जमात इस्लामी का जो धरना है आजकल जारी है सिंध असम्बली के बाहर। अगर MQM के मरकज की बात करें, वहां पर पहुंचे हैं बहादुराबाद, आज मुस्लिम लीग नून का वफ्द पहुंचा है और वो भी बहुत सारे अपने मामलात की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो क्या मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं अपनी सफबंदी कर रही हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनकी इस वक्त 13 साल से हुकूमत है, इस वक्त सूबे सिंध में उन्होंने क्या कुछ काम किए हैं, और अगर पीटीआई की बात करें तो उन्होंने अपने इन गुज़िश्ता 3.5-4 सालों में क्या कुछ किया है या क्या करने जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साहम कमर साहब, तज़ियाकार हैं, इनसे हम बात करेंगे। जनाब आपको खुशामदीद कहेंगे साहम साहब। ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हमें कुछ हलचल भी नज़र आ रही है, सब बंदी भी होती हुई नज़र आ रही है, क्या कुछ आपको हलचल नज़र आ रही है पाकिस्तानी सियासत में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदू करने का, जज़ाकल्लाह खैरन। देखिए, असल में सारी सियासी जमातें जो पाकिस्तान में आज गठजोड़ करती हुई नज़र आ रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो या इवन PTI हो, हमें नज़र आता है कि जब PTI और PMLN भी अपने दौर इक़्तिदार के अंदर आई तो पाकिस्तान की हालत कोई इससे बेहतर नहीं थी। हाँ, हर गुजरते हुए दिन के साथ हमारी सूरत हाल जो है वो अब से अबतर की तरफ जाती जा रही है। जितने कर्जे अगर पीपल्स पार्टी ने लिए थे उससे ज़्यादा PMLN ने लिए और उससे ज़्यादा PTI ले चुकी है। तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी वर्स की तरफ जारी है। पॉलिटिकली भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के स्टैंड वीकर होता जा रहा है। तो इसकी वजह आखिर क्या है? मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स हाईलाइट करते हैं, हम वजह पे भी बातचीत करते हैं। जी हाँ। देखिए, असल में होता यह है कि डेमोक्रेसी में थ्रू आउट द वर्ल्ड होता यह है कि क्योंकि कानून साजी का इख्तियार जो है वो सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास होता है, इस वजह से जमहूरियत में असेंबलीज जो हैं, या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ले लें या कांग्रेस ले लें या पार्लियामेंट्स ले लें, वो एक ऐसी ताकतवर जगह बन जाती है कि जहां से फिर हर बाअसर तबका कानून साजी कराने के जरिए अपने मफाद हासिल करने की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल सर, मैं जरा सा थोड़ा सा अपने जो नाजरीन हैं उनको बता दूं, जो कि इस वक्त तो हमारे नाजरीन हैं, लेकिन वैसे अवाम है और आम अवाम यही चाहती है कि उसको ये बातें पता चल जाएं कि आखिर वो वजूहात क्या हैं जिसके बिना पर ये सारी चीजें जो हैं हिलजुल और ये तमाम हलचल नजर आती है। वजूहात क्या हैं, ये असल मुद्दा है, क्योंकि जो हमारे नाजरीन है वो अवाम है। ये बात याद रखते हुए आपकी बात सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अपने वोटिंग के सिलसिले को भी अदा करना है। जनाब जज़ाकल्लाह खैरन। जी, तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि जो असल मसला है वो निज़ाम में कानून साजी का इख्तियार है। जब कानून साजी का इख्तियार होगा तो इतना लिक्विडेटिव बन जाएगा हमारा पार्लिमानी निज़ाम कि हर जो पावर प्लेयर होगा, जो अशराफिया होंगी, वो चाहेंगी कि वो हुक्मरानी हल्के के करीब आएं ताकि अपने फायदे के लिए कानून साजी कर सकें। कल से आप देख रहे हैं कि सियासतदान मीडिया गठजोड़ की बातें हो रही हैं, उसके अलावा हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट्स हैं या सरमाएदार हैं और सियासतदान गठजोड़ की बात हो रही है, जो बैरूनी ममालिक हैं उनकी फंडिंग केस भी सामने आ गया है, उसके मुताबिक बातचीत हो रही है। आखिर ये बैरूनी ममालिक, ये सरमाएदार, ये सियासतदान से गठजोड़ क्यों बनाते हैं? ये इसलिए गठजोड़ बनाते हैं क्योंकि वो जो कानून साजियां करवाना चाहते हैं वो अपने फायदे में कानून साजियां करवा सकते हैं। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया भर में अगर आप देखें तो आप अगर अमेरिकन इलेक्शंस को देखेंगे तो इस साल अमेरिकन इलेक्शन में रिकॉर्ड पैसे खर्च हुए। अमेरिकन इलेक्शन में इस साल $14 बिलियन
خرچ کیے گئے ہیں. انڈیا کی مثال دیکھیں گے تو $6 بلین سے اوپر جو ہے وہ انڈین الیکشن میں خرچ کیے گئے. ہمارے یہاں بھی اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں, اور اس کا ابھی آپ نے صرف ٹریلر دیکھا ہے جو پی ٹی آئی کی جو ابھی تحقیقاتی کمیشن کی طرف سے رپورٹ آئی ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے. تو جب لوگ پیسہ خرچ کر کے اپنے ریپرزینٹیوز لے کے آتے ہیں سرمایہ دار, تو آنے کے بعد لوگ قانون سازیاں ان سرمایہ داروں کے فائدے میں کریں گے, ان بیرونی طاقتوں کے فائدے میں کریں گے, یا عوام کے لیے کریں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا استحصال ہو رہا ہے اور آئی ایم ایف کی باتیں مانی جا رہی ہیں. سر, یہ کیا طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے کہ عوام جو ہے ان لوگوں کو منتخب کرتی ہے جن کو وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے مسائل حل کریں گے, لیکن وہ مسائل حل کرنے کے بجائے اپنے مسائل حل کرنے لگ جاتے ہیں. تو کس طرح سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ فلاں جماعت یا فلاں جو نمائندہ ہے وہ مناسب ہے, اس کو ووٹ دینا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرن. یعنی ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے, ہم سب کراچی کے رہنے والے ہیں, تو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ہمارے یہاں جب متوسط طبقے کی بھی قیادت آئی تو ایک سفر ہوا جو کہ CD70 سے شروع ہوا اور پراڈو پہ جا کے لینڈ کیا. تو ہم جانتے ہیں کس طریقے سے ایک بندہ جو پہلے سے ایک خاص اشرافیہ طبقے سے نہیں تھا, مڈل کلاس سے لوگ آئے تھے, لیکن جب وہ اس نظام کا حصہ بنے ہیں تو کس طرف چلے گئے. مسئلہ کہاں پہ؟ اب عوام کو بھی ذرا شعور استعمال کرنا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں کہ جو پالیسی تینوں بڑی پولیٹیکل جماعتوں کی اگر پالیسیز دیکھ لیں اور میجر ایشوز دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا ان کی ایک ہی پالیسی ہے. اکانومی کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں انفلیشن جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. اب انفلیشن کی جو ریئل کاز ہے پاکستان کے اندر وہ کاغذی نوٹ ہیں, جس کو آپ اکنامک ٹرمز میں کہتے ہیں کوانٹیٹیو ایزنگ. یعنی حکمران جو ہوتے ہیں وہ نوٹ چھاپتے ہیں, اور نوٹ چھاپ کے جب وہ پیسے گردش کرنا شروع کرتے ہیں تو ہماری جیب میں ہمارا نوٹ پڑے پڑے کم ہو جاتا ہے. اور اس وقت پاکستان میں انفلیشن کا لیول 12% سے تجاوز کر چکا ہے. تو اب یہ بات ہونی چاہیے کہ کیا PMLN یا کیا پیپلز پارٹی کے پاس کاغذی کرنسی کے علاوہ کوئی اور سولوشن ہے جس کے ذریعے وہ انفلیشن ختم کریں گے؟ تو آپ کو نہیں ہے. دنیا میں آج بات ہو رہی ہے کہ سونے کے سٹینڈرڈز کی طرف آنا چاہیے. ایمرجنسی کرنسی ہمیشہ سونا ہوتی ہے, ہمیں آلٹرنیٹو سسٹمز کی طرف جانا پڑے گا. مسئلہ چہرے کی تبدیلی نہیں ہے, مسئلہ جو ہے وہ نظام کی تبدیلی ہے, اور ہم مسلسل چہرے تبدیل کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سوچ رہے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تو آج ہمیں نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا. نظام کو تبدیل کرنا اصل مقصد ہے, جس کے بعد ہی جا کے کوئی نہ کوئی صحیح حل نکل سکتا ہے. اور نظام کو تبدیل کرنے کے لیے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ جماعت اسلامی بھی کچھ احتجاج کرتی ہوئی, دھرنے دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خاص طور پہ اس وقت جو ہے بلدیاتی ترمیم بل کے حوالے سے سندھ اسمبلی کے باہر موجود ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا جماعت اسلامی کے رہنما ہیں اسامہ رضی صاحب نے. اسامہ صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اسامہ صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اس وقت دھرنا جاری ہے, تیز بارش بھی ہوئی, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جناب جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے, لیکن کچھ جذباتی سے مناظر نظر آئے جب بزرگوں نے بھی کہہ دیا کہ جناب ہم اپنے حق لیے بغیر نہیں جائیں گے. تو سر, یہ دھرنا کب تک جاری رہے گا؟ نہیں, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اس دھرنے کے اوپر بات کی. یہ دھرنا بنیادی طور پہ کراچی کے 3 کروڑ عوام کا 3.5 کروڑ عوام کا مقدمہ ہے. یہ دھرنا اس سلسلے میں ہے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے جس کے اوپر ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جو چہرے بدل بدل کر جس نے ہمیں غلام بنایا ہوا ہے, اور جس نے ہمارے ملک کے دیہی آبادی کو تو مکمل طور پہ غلام بنا لیا ہے. اب دیہی آبادی جو 70-80% آبادی پر مشتمل ہے وہ غلام بن چکے. شہروں سے اگر کچھ آواز اٹھتی تھی تو اب شہروں کے اوپر ان کی یلغار ہے, اور شہروں میں شہر کراچی ہے. چنانچہ انہوں نے ایک ایسی قانون سازی وہاں پہ کر رہے ہیں کہ جس کے ذریعے یہاں کے اداروں پر, یہاں کے اختیارات پر, عوام کے حق حکمرانی پر ان کا تسلط مستحکم سے مستحکم ہو جائے, اور یہ فرعون اور شداد اسی طرح سے انسانوں کو غلام بنائے رہیں. ان سے کہیں کہ اگر تمہیں زیادہ مذہبی بھی بننا ہے تو نماز روزہ زکوٰۃ کرتے رہو, بقیہ سارا نظام جو معاشی نظام ہے, جو سیاسی نظام ہے, جو معاشرتی بالادستی ہے, وہ ہماری قائم رہے گی. چنانچہ ان وڈیروں اور جاگیرداروں کے خلاف ہماری یہ تحریک ہے, یہ عوام کے حق حکمرانی کی تحریک ہے, یہ نظام کی تبدیلی, اور یہ تحریک انشاءاللہ یہ ہم نے کرنا کیا ہے, استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بچی جا رہا ہے پورے شہر کی, اور ہم تو ایکسٹینڈ کرنے کا ذہن رکھتے ہیں. اچھا اسامہ صاحب, یہ فرمائے گا کہ اس وقت ساہم صاحب سے جو ہماری بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی تھی, تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, کہ اس وقت جو ایک عام نمائندہ ہے, اگر ہم عام نمائندے کو منتخب کرتے ہیں اور وہ جب ایوان میں پہنچتا ہے تو وہ جا کے عوام کی ایک وقت تک تو بات کرتا ہے, لیکن پھر وہ آخر کار اسی معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے, اور وہ بھی وہی چیز کرنے لگتا ہے جو کہ اشرافیہ کر رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے, نظام کی تبدیلی محض کسی خواہش یا تمناؤں سے تو نہیں ہوتی. کچھ گریڈینٹس ہیں, کچھ تقاضے ہیں جو آپ کو پورے کرنے ہوں گے. سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ اس نظام کے خلاف جاتے ہیں تو یہ ایک منظم نظام ہے,
نظام نہیں ہے، یہ بہت مستحکم مضبوط صدیوں سے جنگ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ اجتماعیت کی منظم انسانی ضرورت ہوتی ہے جو مکمل طریقے سے اسامہ صاحب آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی ہے، ہمارے ناظرین بھی اور ہم صحیح طرح سے سن نہیں پا رہے ہیں، آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کرتے ہیں۔ اب جب تک ہم اپنے ناظرین کو اتنا بتا دیں کہ اس وقت جو جماعت اسلامی کا دھرنا جاری ہے سندھ اسمبلی کے باہر، وہاں پر مختلف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں، خاص طور پہ جو دھرنے کے منتظمین ہیں انہوں نے جو شرکا تھے ان کے لیے چائے کا اور دیگر معاملات کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہاں پہ جو ٹینٹ لگا ہوا تھا اس کے اندر پانی آ گیا تھا اور وہاں پر لوگوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ جی اسامہ رضی صاحب کچھ فرما رہے تھے، آپ کہیے گا۔ جی میں کہہ رہا تھا کہ جس نظام کو بدلنے کی یہ نظام بہت ہی صدیوں سے جمع ہوا، بہت منظم نظام ہے، آپ منظم جماعت ہو۔ ٹھیک ہے اسامہ صاحب، آپ سے ابھی دوبارہ رابطہ کرتے ہیں، آپ کی آواز ذرا ڈسٹرب ہو رہی ہے، صحیح طرح تک پہنچ نہیں پا رہی ہے، اس کے لیے معذرت چاہیں گے، آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ سام صاحب اس وقت جو ساری صورتحال ہے، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا کہ ایک عام آدمی جو ہے جب وہ اسی نظام کا حصہ ہے اور اسی معاشرے کا حصہ ہے تو نظام کا حصہ بن ہی جاتا ہے۔ یہ بات آپ کی جو ہے صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان پہ، بلکہ اگر ہم اس کو بر صغیر کے اوپر لاگو کر سکتے ہیں، کیونکہ بر صغیر پاک و ہند کی بات کریں، بنگلہ دیش کی بات کر لیں، تو یہاں پر بھی جو ہمارا معاشرہ ہے اس کا نظام ہی کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس معاشرے کا ہی حصہ ہے اور وہ اس معاشرے کے اندر رہتے رہتے اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ تربیت کی زیادہ ضرورت ہے، کہ وہ اس کو تربیت دی جائے کہ کس طریقے سے وہ اسمبلی میں جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو منظم رکھتے ہوئے اس معاشرے کے اندر بہتری کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نظام سے آپ نے برصغیر کی بات کی، ورنہ عالمی نظام ہے۔ دیکھیں ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ایک ورلڈ آرڈر ہے اس وقت جو ہمارے یہاں امپلیمنٹڈ ہے، اور وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور اس سرمایہ دارانہ نظام میں جس طرح میں نے کہا کہ قانون سازی کا اختیار انسان کے پاس آتا ہے تو ایک سرمایہ دار اور سیاستدان گٹھ جوڑ بن جاتا ہے، اور اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں وہی کچھ آج امریکہ کے اندر بھی عام عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، وہی انڈیا کے اندر بھی ہو رہا ہے، وہی بنگلہ دیش کے اندر بھی ہو رہا ہے، وہی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بنگلہ دیش کی اکانومی کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ دیکھ لیں کہ بنگلہ دیش میں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جیسے بھی ہوں، لیکن عام عوام آپ کو کیا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی صورتحال تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ آج بھی کیا انڈیا کی سب کے اندر سب سے زیادہ غربت موجود نہیں ہے، یعنی دنیا کی سب سے زیادہ غربت آج دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے اندر موجود ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے، اکنامک ورلڈ آرڈر ہے، جس کے اندر IMF ورلڈ بینک جو ہے وہ ممالک کا استحصال کر رہا ہے اور اپنی پالیسیز کے ذریعے جو ہے چند خاص ممالک کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، اور امریکہ نے ڈالر کے ذریعے جو ہے وہ انٹرنیشنل سینیریو میں اپنی جارحداری قائم کی ہوئی ہے، تو اس نظام کے اندر عوام کبھی بھی تبدیلی حاصل نہیں کر سکتے۔ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم آلٹرنیٹو سسٹمز کی باتیں کریں، ہم دیکھیں کہ کیا آلٹرنیٹ ہے ہر ہمارے آج اقتصادی مسئلے کا۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، سرمایہ دارانہ نظام میں اقتصادی مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ بنایا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور خواہشات لوگوں کی بہت زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں، تو اسکیرسٹی آف ریسورسز جو ہے یہ مسئلہ ہے ہمارے ہاں اکانومی کا کہ وسائل کم ہے، وسائل بڑھائیں گے تو لوگوں کو وسائل ملنا شروع ہو جائیں گے۔ مسئلہ جو ہے وسائل کی فراہمی کا نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی اپنی رپورٹ ہے کہ آج جتنا اناج پیدا کیا جاتا ہے وہ پوری دنیا کو کھلانے کے قابل ہے۔ مسئلہ لوگوں کے درمیان وسائل کی تقسیم کا ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا ہے۔ آج آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کا اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کا، بنی نوع آدم کا اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو رہنے کے لیے چھت ملے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے ملے اور کھانے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ملے، یعنی روٹی کپڑا مکان۔ لیکن کیا پاکستان میں یا دنیا کسی ملک میں اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ جو عوام ہیں، ایک ایک فرد جو ہے اس کی بنیادی ضرورت روٹی کپڑا مکان جو ہے اس کا خیال کیا جا رہا ہے؟ بالکل نہیں کیا جا رہا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں آپ کو نظر آتا ہے ہم نے ایک نظام دیکھا ہے جو کہ خلافت راشدہ کا نظام ہمیں نظر آتا ہے، جس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر ایک بکری بھی جو ہے وہ ٹکرا کے سڑک سے کنارے سے گر جائے گی، کتا بھی دجلہ کے کنارے مر جائے گا تو اللہ ہم سے پوچھے گا۔ تو ہمیں اس وقت آلٹرنیٹو کی پوری دنیا میں ڈسکشن ہے، ہمیں زیادہ اس طرف دیکھنا ہے کیونکہ سسٹم کا فیلئر ہمارے ہاں بہت زیادہ پرومیننٹ ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ اسامہ صاحب آپ سے بھی بات ہو رہی تھی، آپ کچھ فرما رہے تھے، کہیے گا جناب۔ نہیں میں تو میں چونکہ جو صاحب گفتگو کر رہے تھے مجھے ان کا تعارف نہیں حاصل ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے بہت اچھی طرح اس سسٹم کو ڈیفائن کیا ہے، اس کی جو اصل صورتحال ہے اس کو بیان کیا ہے۔ میں اس اکیڈمیکلی گفتگو سے آگے بڑھ کر بات کروں گا کہ چینج آف سسٹم کے لیے
جو ایک بنیادی چیز ہے وہ حکمران طبقے کی تبدیلی ہے. جب تک وہ حکمران طبقہ جو ان اصولوں اور ان نظریات پہ یقین نہ رکھتا ہو، ایمان نہ رکھتا ہو، وہ اقتدار تک نہیں پہنچے گا. اس وقت تک سسٹم کی تبدیلی محض ایک خواب رہے گی، خواہش رہے گی، تمنا رہے گی. اور اس تمنا کی تکمیل کے لیے آپ کو کچھ انگریڈینٹس ہیں جن کو پورا کرنا پڑے گا. تو جماعت اسلامی میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ایک بہت بڑی ایک ہماری سوسائٹی میں ایک ایسٹ ہے. اس اعتبار سے ایسٹ ہے کہ چینج آف سسٹم کے لیے آپ کو انسانوں کی اجتماعی طاقت کی ضرورت ہوگی کہ جو ہر قسم کی نفرتوں سے، انسان کی تقسیم سے، مسلکی بنیاد پہ، لسانی بنیاد پہ، میں کہوں گا طبقاتی بنیاد پہ بھی اگر آپ ہیں ایک درجے میں، تو وہ بھی جو جن میں کوئی تفریق نہ ہو اور جو ایک پلیٹ فارم ہو جو تمام بنی نوع انسان جس کے اوپر جمع ہو سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسی جانب پیش رفت کر رہے ہیں. ہم ایک جز کے اوپر بات ضرور کر رہے ہیں کہ یہ بلدیاتی نظام ہے، لیکن اس جز کے ذریعے ہم اسی کل کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جز یہ ہے کہ یہاں پہ جو جاگیردار طبقہ ہے وہ دیہی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اب شہری علاقوں پر اپنی جارحداری مستحکم کر رہا ہے. ان فرعونوں اور شدادوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک طرف آپ اکیڈمکس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کو سیاسی طور پہ بھی پیش رفت کرنی پڑتی ہے، اور سیاسی جد و جہد کے بغیر نظاموں کی تبدیلی ممکن نہیں ہوتی. تو اسی لیے ہم یہاں پر کھڑے ہیں. ہم عوام کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں، ہم قربانیاں بھی دے رہے ہیں، ہم اس مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عوام کے حق حکمرانی کا مسئلہ ہے. یہ جاگیرداروں کی بالادستی سے نجات کا مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ صرف بلدیاتی ایکٹ کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے آئین کے مطابق اختیارات نچلی سطح پر عوام کو منتقل ہونے چاہیے. جمہوریت کا مطلب، اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اسلامی جمہوریت میں اختیارات کا منبع عوام کے پاس ہے. عوام کو اللہ نے حق حاکمیت عطا کیا ہے. لہذا جمہور کے اعتبار سے، جمہوریت کے اعتبار سے اور آئین پاکستان کے اعتبار سے یہ ایک ملک دشمن فیصلہ بھی ہے، عوام دشمن فیصلہ بھی ہے، آئین سے متصادم فیصلہ بھی ہے. اور اس فیصلے کے خلاف عملی جد و جہد کرنا ہر شہری کا فرض ہے، اور جماعت اسلامی اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور جو بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے گا ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. بالکل. اسامہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. آپ سے یہ سوال بھی کرنا ہے کہ وزیر بلدیات صاحب نے آپ سے رابطہ کیا ہے تو اس کے کیا پھر اثرات پڑے اور کیا آپ لوگوں نے سوچا ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوا ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ نہ صرف بلدیاتی حقوق بلکہ شہر کراچی کے جو 3.5 کروڑ کی عوام ہے ان کے تمام حقوق کے حوالے سے اس وقت جماعت اسلامی اس جد و جہد کر رہی ہے. تو اسامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے بھی رابطہ کیا تھا، چائے کافی کی آفر بھی ہوئی تھی، تو سر کیا جواب دیا آپ نے؟ دیکھیے، انہوں نے جو رابطہ کیا ہے مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. ہم ان لوگوں کو جو پیپلز پارٹی کے اس طرح کے ذمہ دار افراد ہیں ایک اچھا سیاسی کارکن سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے جس بے رحمی کا مظاہرہ کیا ہے، جس بے اعتنائی کا اظہار کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور یہ بڑی مد مستی میں ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ ایسے ہی شور شرابہ ہوگا، تھوڑے دن کریں گے، عوام تو سوئے ہوئے ہیں، خاموش ہیں، تو بس یہ وقت گزر جائے گا. تو یہ ڈیلے ٹیکٹکس بھی کر رہے ہیں اور کچھ پازیٹیو جو ہے وہ لپ سروس بھی کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے طرز عمل حکمرانوں کو زیب دیتا ہے. ان کو یہ پھانس جو ہے نکالنی پڑے گی. پورا شہر چیخ رہا ہے، اور ان کو جب تک اس کو ایڈریس نہیں کریں گے وہ سیریسلی، یہ مسئلہ اس طرح سے ریزالو نہیں ہوگا. مجھے بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ سیاسی کارکنوں کا بھی استحصال کر کے یہ اس طرز عمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. سر لیکن جواب تو دیا ہوگا حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہ ٹھیک ہے آپ آئیے، کوئی کسی نہ کسی نتیجے پہ تو پہنچیں گے نا سر؟ نہیں، ہم دیکھیے، ہم جہاں تحریک چلا رہے ہیں، جہاں جد و جہد کر رہے ہیں، وہاں بات چیت کا دروازہ تو ہم کبھی بھی بند نہیں کرتے. ہم سیاسی لوگ ہیں، سیاسی کارکن ہیں، بات چیت بھی کریں گے. ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ ہم کس موقف کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. آپ کو کم از کم وہ اختیارات تو دینے چاہیے جو ایک مارشل اللہ نے عوام کو دیے تھے. تو کیا جاگیردارانہ آمریت، کیا جاگیردارانہ مارشل اللہ، کیا فوجی مارشل اللہ سے بھی زیادہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے سر. اچھا، اس وقت مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی آپ کے پلیٹ فارم پہ پہنچی اور پی ایس پی کو ہم نے دیکھا کہ پہنچے اور اظہار یکجہتی کیا. اسی طریقے سے مختلف سیاسی جماعتیں. سر کس جماعت کو ویلکم کریں گے آپ؟ کیا تمام سیاسی جماعتوں کو ویلکم کریں گے؟ نہیں، ہمارے پاس دیکھیے سب کو ہم نے ویلکم کیا ہے. ہمارے پاس پی ایس پی کے ساتھی آئے تھے، خود مصطفیٰ کمال آئے تھے، ایم کے کے لوگ آئے تھے،
ان کے علاوہ بھی مسلم لیگ کے اور دیگر پارٹیوں کے لوگ جو ہیں، ہم ملاقات، بات چیت، تبادلہ خیال سب سے کر رہے ہیں. تجزیے کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ اب ایک پیج پر ہیں، ایون کہ پی ٹی آئی بھی. بالکل سر. اچھا، تو اس وقت اسٹیئرنگ کمیٹی بنی ہے، جی ڈی اے، ایم کیو ایم اور ای این پی اور دیگر سیاسی جماعتیں جو ہیں مل کے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے. تو سر اگر اس کمیٹی کے ذریعے آپ لوگ فورس کریں تو زیادہ مناسب نہیں ہوگا؟ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ہی سمت میں ہیں. وہ اپنے پلیٹ فارم سے جدوجہد کریں، ہم اپنے پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں. دیکھیے، ایک مسئلہ اور ہے جو سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کا معاملہ یہ ہے کہ یہ وفاق میں حکومت میں شامل ہیں، اور کراچی کے ساتھ جو ناانصافی، ظلم اور استحصال ہو رہا ہے وفاق کی سطح پہ یہی دو پارٹیاں کر رہی ہیں. ہماری مردم شماری آدھی انہی دو پارٹیوں نے کھائی ہے. ہمارے اوپر غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم انہی دونوں پارٹیوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے. یہی دونوں پارٹیاں ہیں جو سرکولر ریلوے کا نظام اور کیف اور پانی کے لیے بوند بوند یہ شہر ترس رہا ہے، اور یہ ہم کو فراہم نہیں کر رہا ہے. نہ صرف یہ کہ فراہم نہیں کر رہا ہے، ان کی ذمہ داری ہے یہ بجٹ اس کے لیے مختص نہیں کر رہے ہیں. جھوٹے جو ہے افتتاح کر کے چلے جاتے ہیں، جعلی اعلانات کرتے ہیں. 1100 کا پیکج دے دیا، 11 روپے نظر نہیں آتے. تو اس لیے ہم ان کو ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں. اس لیے ہم کسی تفریق کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ مل جل کر اسی سمت میں پیش رفت کرنا چاہتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے کریں. ہم تو ان میں سے ان دو پارٹیوں کو کراچی کی بدحالی کا ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر، پی ٹی آئی نے جو ہے وہ مختلف اعلانات بھی کیے جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو بہت سارے ترجمان ہیں وہ مختلف طریقوں سے اور روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آتے ہیں اور کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں. تو سر کیا لوگوں کو اس طرح مطمئن کیا جا سکتا ہے، یا آپ کو لگا کہ پی ٹی آئی نے کوئی کام کر کے دکھایا ہے ان 4 سالوں میں؟ دیکھیے، عمران خان بہت بڑی تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے تھے، اور میں اس کی تصدیق نہیں کرتا. میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اس کی توثیق کرتا ہوں. لیکن بحیثیت قوم میں یہ اپیل کرتا ہوں ہر شہری سے جو اس ملک کے سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، کیا آپ اس سوال پہ غور کریں کہ عمران خان کیوں ناکام ہو گئے. آخر 3-4 سال گزرنے کو آ گئے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکے. جو کچھ کر سکتے تھے اس سے بھی زیادہ نہیں. ہم اگر 2 قدم آگے جا سکتے تھے تو ہم 10 قدم پیچھے چلے گئے. تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ ان کی ناکامی کے اسباب کیا؟ یہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. سوائے دھوکے بازی کے، جعل سازی کے، اس وقت یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ چینج آف سسٹم پہ بلیو نہیں رکھتے، لفٹ سروس کرتے ہیں، دھوکے بازی کر رہے ہیں. عوام کو محل جو ہے وہ شراب کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اچھی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں، اور ان اصطلاحوں کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں. میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں. اس لیے یہ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں، نہ آئندہ کر سکیں گے. اور بس ان سے درخواست یہ ہے کہ بھائی دھوکہ مت دو. ٹھیک ہے. اچھا، نہیں کر سکتے تو تسلیم کر لو کہ ہم نہیں کر سکے، لیکن دھوکہ مت دو. اچھا، اسامہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سوہام قمر صاحب تجزیہ کار ہیں، ان سے ہم بات کر رہے تھے. سوہام صاحب، یہ جو اس وقت اسامہ صاحب نے بھی ایک ذکر کیا کہ دھوکے بازی نہیں کریں، وعدے آپ نے بڑے بڑے کر لیے، تو سر آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اس وقت وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ سستا ترین ملک ہے یہ، تو کیا سستا ملک جو ہے وہ صرف حکمرانوں کے لیے ہے، عوام کے لیے مہنگا کیوں ہو گیا؟ یہ اتنا زیادہ تفریق کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں. ایک کی طرف سے میں نے آپ سے بات چیت کی تھی، اور وہ یہ کہ جو انفلیشن ہے پاکستان میں وہ 12% ہو گئی، اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ عام انسان ڈائریکٹ انفلیشن کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کاغذی کرنسی، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں انفلیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پوری دنیا میں اس صورتحال ایسی ہی بن رہی ہے. دوسرا ہمارے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں سرمایہ دار اور سیاستدانوں کا گٹھ جوڑ ہے، تو ٹیکس کا نظام ایسا مسلط کیا گیا لوگوں کے اوپر کہ جس کا سب سے زیادہ شکار عام عوام ہوتی ہے جب انڈائریکٹ ٹیکسز لوگوں پر اپلائی کیے جاتے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے جہاں بھی آپ دیکھیں جو منی بجٹ پیش کیا گیا ہے، 144 جن میں سے بنیادی اشیاء بھی، بچے کا دودھ بھی شامل ہے، اس کے اوپر 17% جو ہے وہ جی ایس ٹی لگا دیا گیا ہے. تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان ڈائریکٹ عام عوام کو ہوگا. اچھا، یہ جو ایک طرح سے اس وقت کہا جا رہا ہے وزیر خزانہ کی جانب سے کہ جناب ہم 2 کروڑ لوگوں کو اس وقت سہولت فراہم کرنے جا رہے ہیں، اور جو احساس پروگرام کے تحت راشن کارڈ وہ تقسیم کرنے جا رہے ہیں، تو سر کیا اس میں تو کارڈ بناتے ہی کافی وقت گزر جائے گا؟ تو کس طرح سے مینیج کریں گے یہ؟ سر دیکھیں، ہم کون سی اکانومی کی بات کر رہے ہیں. اکانومی جو ہے وہ خیرات پہ، زکوٰۃ پہ، احساس پروگرام کے تحت انویلپس بانٹنے سے نہیں ہوتی. آپ دیکھیں، احساس پروگرام کے تحت اپنے 12 ہزار روپے اگر لوگوں کو دیے ہوں ڈیورنگ جب ہمارے یہاں پینڈے کے اوپر آپ پیسے بانٹ رہے تھے، کیا ایک بندے کا گھر چلتا ہے؟ یہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ اپنے کیمرہ مین سے پوچھیں، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ کراچی میں رہتے ہوئے، پاکستان میں رہتے ہوئے ایک شخص 50,000 روپے میں اپنا گزارا کر سکتا ہے ایک ماہ کے اندر، جہاں پہ آپ سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، آپ سرکاری اسپتال میں علاج نہیں کروا سکتے، ہماری ایجوکیشن پرائیویٹ ہے، ہماری صحت پرائیویٹ ہے، یہاں تک کہ اپنی سیکیورٹی کے لیے بھی ہم نے باہر گارڈ بٹھایا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر حکومت
چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو یا شہری حکومتیں ہوں، وہ عوام کو تعلیم، صحت، سیکیورٹی جو بنیادی ضرورت ہے معاشرے کی وہ دینے میں ناکام ہو چکی ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کیونکہ جن کے فنڈ سے وہ الیکشن جیت کے آتے ہیں تو پھر وہ انہیں کو سرو کرتے ہیں. جہانگیر ترین خان صاحب، عمران خان صاحب کے ATM کارڈ ہم جانتے ہیں کس طرح سے خاص اشرافیہ ہے جو کہ نواز شریف کے ساتھ ہے، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. تو جب وہ آنے کے بعد قانون سازیاں کرتے ہیں وہ ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جب آئے، جو پہلا منی بجٹ آیا تھا وہ کس کے لیے تھا؟ اس میں اسٹاک ایکسچینج کے لیے، اسٹاک مارکیٹ کے لیے ایک فنڈز کا اعلان کیا گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ یہی ہوگا اس نظام، لیکن جب تک ہم اس نظام کے اندر رہیں گے نا تو یہی ہونا ہے کہ خاص اشرافیہ جو فائدہ اٹھائے گی اس نظام کے اندر. لیکن متبادل نظام کی طرف جانے کی ضرورت ہے. متبادل نظام لائے گا کون، کس طرح سے آئے گا سر؟ صحیح، متبادل نظام لانا تو ہمیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ بھول گئے. ہمارے سامنے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم کی. عمران خان صاحب نے بھی ریاست مدینہ کا نام تو لیا لیکن کلونیل آرڈر کو جاری رکھا. تو وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کا ماڈل آ گیا، پھر اموی، عباسی اور پھر عثمانی خلافتیں چلتی رہیں. 1342 میں خلافت کا نظام ہو گیا، 1342 ہجری میں بمطابق 1924 جب ترکی میں عثمانی خلافت کا خاتمہ ہوا. مسلمان ممالک کے حصے بکھرے ہوئے، ہر ممالک کو انہوں نے ایسے کاٹا کہ اگر آپ دیکھیں قطر ہے یا عمان ہے یا بحرین ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں کہ جن کا کوئی اثر و رسوخ ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ان کی کٹ پتلی بن گئی بیٹھے رہیں گے اور ان پہ اپنے ایجنٹ حکمران انہوں نے مسلط کر دیے. تو اب انہوں نے یہ ورلڈ آرڈر بنا دیا اور جن کو انہوں نے نام نہاد آزادیاں دیں جیسے کہ ہمیں، تو ہمیں انہوں نے IMF، ورلڈ بینک، FATF کے شکنجے میں جکڑ لیا. آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں جس وقت 5 اگست کو انڈیا جو ہے وہ کشمیر کو اپنے اندر ضم کر رہا تھا، بالکل اس سے پہلے FATF کا رول پاکستان میں کیسے آ گیا؟ آپ دیکھیں پاکستان کی، آپ دیکھیں اکانومی اٹھائیں، FATF کی گرے لسٹ میں ہم پہلے بھی رہے ہوئے تھے لیکن کبھی FATF کی گرے لسٹ کو بہانہ بنا کے ہم نے کمزوری دکھائی تھی؟ جس وقت ہمیں یہ کرنا تھا اس وقت انہوں نے، جب انڈیا یہ کرنے جا رہا تھا کہ اس نے کشمیر کو ضم کیا، اس وقت FATF کا پریشر لا کے ہمارے پر کھڑا کر دیا اور ہمارے حکمرانوں نے سرنڈر کر دیا انڈیا کے آگے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عالمی استعمار ہے اس کے شکنجوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اس شکنجے میں ہم آئے ہیں 1924 میں جب عالمی استعمار نے ہماری ریاست ختم کر کے ہمیں حصے بکھروں میں نیشن اسٹیٹس میں بانٹ دیا. تو اب ہمارا حل اسی میں ہے کہ ہم دوبارہ سے وہ ریاست جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی اس کو بالکل اسی انداز میں جیسے انہوں نے قائم کی تھی ہم قائم کریں، تاکہ ہم جو ہیں وہ دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ فلاح و بہبود حاصل کریں اور ترقی کریں اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہو سکیں. ٹھیک ہے. اچھا اسامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جیسے کہ آپ نے گفتگو سنی تو سر یہ ایک عام آدمی کے بس میں کس طرح سے ہے کہ وہ نظام کو تبدیل کر سکے؟ نہیں دیکھیے، میں اس کو ذرا سا واضح کرنا چاہوں گا. دیکھیے چینج آف سسٹم جو ہے وہ نظم حکمرانی کی تبدیلی سے ہوتا ہے اور نظم حکمرانی تو خلافت راشدہ کے بعد تبدیل ہو گیا تھا، وہ ملوکیت تھی اور اس کو جو ہے نام اس کا خلافتی رکھا گیا تھا. تو وہ دوبارہ سے جو وہ بادشاہی نظام تھا وہ مسلم لبادے میں امت مسلمہ پر جو ہے وہ قابض ہو گیا تھا اور وہ آخر وقت تک چلتا رہا. اور یہ جو ملوک ہیں، جو ملوکیت ہوتی ہے جب یہ بہت طویل عرصے تک چلتی ہے تو پھر وہ سامراج کی غلامی میں خود بخود چلی جاتی ہے. بالکل تاریخ میں اسی طرح سے ہوا ہے اور جب تک یہ نظم حکمرانی ایڈریس نہیں ہوگا، پہلی بات یہ. تو اب سوال یہ کہ ہمارا نظم حکمرانی کیا ہے؟ ہمارا نظم حکمرانی بنیادی طور پہ 3 عناصر کا مجموعہ ہے جس میں سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ جاگیردار اور سول اور فوجی بیوروکریسی ہے. ہمارے یہاں جو سرمایہ دار طبقہ ہے یہ بڑا قلیل ہے، بڑا محدود ہے، بڑا کمزور ہے اور سرمایہ داری بھی بنیادی طور پہ جاگیردارانہ سرمایہ داری ہے، یعنی زرعی سرمایہ داری ہے. لہٰذا یہ جو طبقہ حکمران ہے یہ انگریزوں کا حاشیہ بردار طبقہ تھا. انگریز جانے کے بعد بہت بڑی واردات کر کے گیا، ہم سے یہ کہا کہ تمہیں آزادی مل گئی ہے، پرچی پہ ہمیں آزادی کا لکھ کے دے دیا اور اقتدار اسی طبقے کو منتقل کر دیا. تو پاکستان میں چینج آف سسٹم کا بنیادی مسئلہ اس حکمران طبقے سے آزادی حاصل کرنے کا مسئلہ ہے اور یہ حکمران طبقہ اسی جاگیرداری جو ہماری اسمبلیاں ہیں اس پہ جاگیرداروں کا تسلط ہے، نمائندگی کے نظام پہ جاگیرداروں کا تسلط ہے. جمہوری عمل جس کو کہتے ہیں اس میں 2 جاگیرداروں میں سے کسی ایک بھیڑیے کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. لہذا ساری چیز جو ہے وہ پولیوٹیڈ ہو گئی ہے. جب تک یہ نظم حکمرانی، یہ حکمران طبقہ ایڈریس نہیں ہوگا اس وقت تک سسٹم آف چینج ایک اکیڈمک گفتگو ہوگی، اس کو پریکٹیکلی آپ اس کو نہیں کر سکیں گے. جماعت اسلامی اس جد و جہد کے ذریعے دیکھیے سسٹم ایک ناقابل تقسیم اکائی بھی ہوتا ہے، اس میں آپ ایک جز کے اوپر بات کرتے ہیں تو جز کو آپ کل کی طرف لے جاتے ہیں. ہمارا جو بلدیاتی ایکٹ ہے یہ ایک جز ہے لیکن یہ اپنے دائرے میں جاگیرداروں کی بالادستی کا جز ہے. لہٰذا ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں
اور اس کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ جو جاگیردار طبقہ اس ملک کے اوپر مسلط ہے وہ شہروں کو اوپر بھی قبضہ کر رہا ہے. شہروں میں کسی حد تک آزادی ہوتی ہے تو شہروں میں سیاست ہوتی ہے, شہروں میں تو جد و جہد ہوتی ہے, اور شہروں میں شہر کراچی شہر ہے. لہٰذا کراچی شہر کو تو بڑی ٹھیک ٹھاک طریقے سے پچھلے 30-35 سال میں اس کو باہم متصادم کر کے, آپ کو یاد نہیں ہے یہ بات کہ یہاں لسانی جھگڑے ہوئے, یہاں مسلک کی بنیاد پہ ایک دوسرے زندہ انسانوں کو مارا گیا ہے. کیسی وحشت ناک کھیل جو ہے وہ پچھلے 30-35 سال میں کھیلا گیا, اور اب بھی یہ شہر, میں اس کو سلام کرتا ہوں, اس کی جدوجہد کو داد دیتا ہوں کہ یہ ابھی بھی زندہ ہے, کھڑا ہے, اور ہر قسم کی تفریق سے, تقسیم سے بالاتر ہو کے حکمرانوں کی طرف اپنا رخ کرنا چاہتا ہے کہ یہ ہے ذمہ دار, یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں پچھلے 74 سال سے غلام بنایا ہوا ہے, اور غلامی کی زنجیروں کو ان بلدیاتی ایکٹوں کے ذریعے یا کسی اور قانون کے ذریعے یا کسی اور صوبائی خود مختاری کے ذریعے یہ حکمران طبقے کو ہی مستحکم کر رہے ہیں, عوام کو غلامی کی مزید اندھیرے کے اندر یہ دھکیل رہے ہیں. صحیح ہے جناب. اسامہ رضی صاحب, بے حد شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, جماعت اسلامی کے رہنما. کہہ یہ رہے تھے کہ اگر اس وقت جاگیردارانہ نظام سے نجات حاصل کرنی ہے تو ایک عام آدمی کو بھی جدوجہد کرنی ہوگی تاکہ وہ اس تمام صورتحال میں نکل سکے اور اپنی فلاح و بہبود کا کوئی سبب پیدا کر سکے. بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کا. اسامہ صاحب, اس وقت جو ساری گفتگو آپ نے سنی, اس میں جو کچھ بھی ہے کہ ایک سیاسی جماعت میں اگر ایک بھائی موجود ہے تو وہ دوسرا بھائی دوسری سیاسی جماعت میں موجود ہوگا, تیسری میں ہوگا, کہ کوئی بھی حکومت آئے گی تو اس کا فائدہ ضرور رہے گا اس خاندان کا. تو یہ چند خاندانوں کے اندر جو ہے وہ یہ سارا نظام لپٹ گیا ہے. تو سر, کس طرح سے ایک عام آدمی جدوجہد کرے گا؟ جی دیکھیں, اس میں تھوڑا سا ایک اور چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں, آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. انہوں نے بلدیاتی نظام کی طرف اشارہ کیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ صاحب نے سندھ اسمبلی میں ایک اسپیچ کی جو بڑی سوشل میڈیا پہ چلتی رہی, جس کے اندر بات چیت کی ہم اکثریت میں ہیں. تو اگر صوبے سندھ کی اگر آپ اکثریت دیکھیں گے, اور اکثریت کی بنیاد پہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں, جمہوریت میں قانون سازی ہوتی ہے تو یہ قانون بنائیں گے اور بناتے رہیں گے. اسی طرح ہمیشہ کراچی کے لوگوں میں ایک احساس محرومی رہے گا. اس کی ذمہ دار اصل میں جمہوری نظام ہے جو اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہے. بلوچستان کے عوام میں ہمیشہ احساس محرومی رہے گا کیونکہ ان کو نظر آئے گا کہ وہ وفاق کی سطح پہ کبھی قانون سازی کرانے میں کامیاب نہیں ہوں گے. تو اصل میں یہ نظام ہوتا ہے جمہوری نظام جو کہ استحصال کے ذریعے اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ کر کے, ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اقلیتوں میں قومیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ وہ یہ سلوک کرتے ہیں. اور صرف پاکستان میں نہیں ہے, آپ پھر امریکہ میں جا کے دیکھیں, کالوں کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ بلیک لائیوز میٹر کی جو پوری موومنٹ ہے وہ کیا ہے, کہ ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارا قانون سازی کو اختیار موجود ہی نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے, ایسے قانون کی ضرورت ہے جو اکثریت کے بجائے انسان کو انسان سمجھتے ہوئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ سمجھتے ہوئے, قانون جو اللہ تعالیٰ نے دیے انسان کے لیے اس کے مطابق فیصلہ کرے. اور وہ اسلام کے نظام میں ہو سکتا ہے, جس کو ہم نے وٹنس کیا ہے کہ ایک ایسا خوشحالی کا دور آیا جس میں زکوٰۃ دینے والے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ تھا. چوراہوں پہ پیسوں کو چھوڑ دیا گیا کہ لوگ شاید آگے پیسے لے لیں, لیکن کوئی اٹھانے والا نہ تھا, بلکہ لوگوں نے اور پیسے ڈالے کہ شاید ریاست کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ریاست نے ہم سے فنڈز مانگے ہوئے. تو اب عوام کو کیا کرنا ہے؟ عوام کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے کہ الحمدللہ عوام اویئرڈ ہیں. اگر آپ دیکھیں ہر آنے والی الیکشن میں عوام کا تناسب جو ووٹ ڈالتا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. لوگ سسٹم سے بیزار آ گئے, سیاسی جماعتوں سے لوگ بیزار ہو گئے. 2011 میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ٹی وی ٹاک شوز میں اوپن بات ہو رہی تھی کہ لوگ اب آ رہے ہیں انقلاب کی طرف, تبدیلی کی طرف, اور اگر لوگوں کو ریلیف نہیں ملا وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمارے ارباب اختیار جو ہیں وہ ایک پروجیکٹ لے کے آ گئے جو کہ عمران خان صاحب کا پروجیکٹ تھا. اب وہ پروجیکٹ بھی ناکام ہو گیا ہے. اسی انقلاب کی بات کریں گے, چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد ہم آتے ہیں تو اسی کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک عام آدمی اپنے جدوجہد سے اس وقت پاکستان کو تبدیل کر سکتا ہے یا اس معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے. صاحب آپ یہ فرما رہے تھے کہ اگر ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی سوچ سمجھ کے استعمال کرے اور بہتر طریقے سے لوگوں کو منتخب کرے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن وہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے جو کسی کو بھی منتخب نہیں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی منتخب نہیں ہو پا رہا. تو سر, کس طریقے سے ایک عام آدمی سمجھے کہ کون صحیح ہے؟ دیکھیں, میں یہ بات کر رہا تھا کہ عام آدمی میں سمجھتا ہوں سمجھتا ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اور اس لیے ووٹنگ کا تناسب جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اور عوام اویئرڈ ہے ماشاءاللہ. آپ کو نظر آئے گا لوگوں کے اویئرنس میں بہت اضافہ ہے اور وہ ان سیاسی جماعتوں کے چکر بازیوں میں نہیں آتے. مسئلہ کہاں پہ ہے کہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں 2011 میں انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ کرپشن ہے
तो इसलिए क्लीन की आदत चाहिए, और हमारा मसला सिविल और मिलिट्री जो है वो हार्मनी है, और अगर पीटीआई प्रोजेक्ट आ जाएगा तो साफ लोग आ जाएंगे, और ये जो हार्मनी है बिटवीन मिलिट्री और सिविल ये इंप्रूव हो जाएगी, तो पाकिस्तान के हाल तब्दील हो जाएगा। और 8-9 साल बाद हमें नजर आता है कि एक स्टेज के बाद वो कामयाब हुए इस बात में कि इमरान खान साहब हुकूमत में आ गए। 3 साल बाद आपको पता है कि इस वक्त जो बातें हो रही हैं, तो किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल का, कि अरबाब इख्तियार जो इमरान खान साहब को लेकर के आए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अब सवाल असल में अरबाब इख्तियार के सामने है कि इस जमहूरी निजाम को जहां हम पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी की म्यूजिकल चेयर को देख रहे हैं पिछले 20 सालों से खास तौर पर, और उससे पहले भी पूरी 70 साल हिस्ट्री में देखते हुए आ रहे हैं, क्या इसी म्यूजिकल चेयर को आगे चलाना है, क्या इसी सरमाएदाराना निजाम की क्लचेस को हमारी इकोनॉमी पे और स्ट्रॉन्ग करना है, या फिर हमें मुतबादिल निजाम जो इस्लाम का निजाम है, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का दिया हुआ निजाम है, उसको चूज करना है, ताकि हम हकीकी तब्दीली करें, ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध पाकिस्तान के मसले को हल करें, बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल बना करके पेश करें, ताकि पूरी दुनिया में जहां जहां इस्तेहसाल हो रहा है हम इस्तेहसाल से आजादी दिलाएं मजलूम इंसान को। बिल्कुल सही है। अच्छा, राकेश मोतियानी साहब हमें ज्वाइन किया, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। राकेश साहब खुशामदीद कहेंगे। जी थैंक यू सर। अच्छा राकेश साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जमात इस्लामी धरना दे के बैठी हुई है, एमक्यूएम ने धरना दे दिया, एहतजाज करती रही, दीगर सियासी जमातें इस वक्त रोड्स पर हैं और वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब ये बल्दियाती निज़ाम जो है आवाम के अख्तियारात को छीन रहा है, तो जनाब आप मुज़ाकरात करने के लिए क्यों नहीं जा रहे धरने वालों से? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो अवाम की भलाई और अवाम की खिदमत में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन नाम नियाद और जो अपना चूरन और अपनी दुकान चमकाने के लिए जाली एहतजाज और जाली धरने लगाते हैं, उनसे हम जो हकूक हैं, जो अवाम की जो हक की बात है, उसके पे हम तो बात कर सकते हैं। लेकिन जमात इस्लामी से आप पूछें कि पंजाब में जो बल्दियाती इलेक्शन का जो बिल हुआ वहां पे आपने एहतजाज क्यों नहीं किया? पंजाब में बल्दियाती निजाम 3 साल पहले ही डिसमिस कर दिया, वहां पे आपने एहतजाज क्यों नहीं किया? यहाँ पे सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो बल्दियाती बिल है वो अवाम के दरवाजे पर उसने हुकूक दिए हैं, उधर पावर दिए है नाज़िम को, काउंसलर को पावर दिया है, उसको पावर दिया है हेल्थ का, उसको पावर दिया है टैक्सेस का, और इनको ये बातें हजम नहीं हो रही। एमक्यूएम तो खत्म हो गई है, पीटीआई का भी नाम निशान खत्म हो गया है, बाकी जो थोड़ा बहुत है कराची में वो भी इस बल्दियाती इलेक्शन में इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा, खत्म कर देंगे। ठीक है, अच्छा अभी जमायत इस्लामी जो अपनी सांस लेने के लिए, अपनी दोबारा उसको जान जानने के लिए ये एहतजाजी और धरने का जो ड्रामा कर रही है, वो अपनी दुकान चमकाने के लिए कर रही है। भाई आप ये बिल जो है ना सिंध असेंबली ने पास किया है, जिसकी अक्सरियत होती है, वो बिल सर अक्सरियत के तहत क्या क्या फैसले कर सकते हैं सर अक्सरियत के होते हुए आप क्या तमाम बिल पास कर लेंगे चाहे उसमें आवाम की फलाह हो या ना हो? सर अक्सरियत आप क्या समझते हैं? सिंध की जो अवाम है उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद करके उसको वोट दिया है। ये असेंबली में जो 100 मेंबर पीपल्स पार्टी के हैं वो पीपल्स पार्टी के मेंबर नहीं हैं, वो सिंध की अवाम है, सिंध की अवाम की आवाज है, सिंध के अवाम के हुकूक की आवाज है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीज नहीं है, ये उन्होंने बिल पास किया है, सिंध की अवाम ने पास किया है, कराची के अवाम ने पास किया है। सर लेकिन पीपल्स पार्टी सर जी राकेश साहब, इस वक्त जो पीपल्स पार्टी को वोट पड़ा है वो ज्यादातर अंदरून सिंध से पड़ा है, और इस वक्त अगर आप रेशो देखते हैं तो वो जो शहरी इलाके हैं उसमें आबादी ज्यादा है, तो आप शहरी आबादी को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। देखो ये शहरी और इंटीरियर का ये जो नफरत की सियासत नहीं सर, इसको ये समझिए ना कि आपकी जो तादाद है वो वहां पे कम है सर, जमात इस्लामी कर रही है, इसको बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते इसको दफन कीजिए। ये नस्लों का नुकसान है, इसमें अवाम का कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप अपनी सियासत के लिए किसी को ये ना करें। और दूसरी बात है, ये आपको पता है इस कैंटोनमेंट इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है कराची में। कराची शहर है, इंटरनेशनल शहर है, कहाँ है वोट पीटीआई का, कहाँ है एमक्यूएम, कहाँ खड़ी हुई है, 7वें नंबर पे खड़ी हुई है। ये तासब ना फैलाएं शहरी उनका, हमें पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान को मजबूत करना है। सिंध अगर सिंध मजबूत होगा, खुशहाल होगा, तो पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। और कराची को भी, ये कराची इंटरनेशनल हब है, इसमें वो नफरत का बीज
ज्यादा ना फैलाएं, बराए मेहरबानी। सही। कि आप अच्छा, पीपल्स इस वक्त पार्टी राकेश की साहब- नफरत में जी, जी। पाकिस्तान का नुकसान ना करें। राकेश साहब हमें पाकिस्तान जी, प्यारा ठीक है, हमें पाकिस्तान की फौज आप प्यारी, हमें बिल्कुल पाकिस्तान सही है की सर, सरहदें प्यारी है। सबको प्यारे हैं सर वो बिल्कुल। लेकिन सर एक बात बता दीजिए कि इस वक्त जो है तजियाकारबाज ये कह रहे हैं या ये समझ रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत अब गई अगर तो उसको दोबारा हुकूमत बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जो है पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से चाहती है कि उसकी हुकूमत कभी ना जाए, उसके लिए आप इक़दाम करते हैं। उसको भी करेक्शन कर दूं जी। कि सिंध हुकूमत क्या, वफाकी हुकूमत, अगली हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। अच्छा। और मैं उनको भी बता दूं वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। जी, अच्छा, और सही सिंध है में सर। भी और ब्रेकिंग दे दी पंजाब सर में आपने। भी, पूरे पाकिस्तान में भी सीएम जो है ना वो पीपल्स पार्टी का है। सही। अगली बारी फिर पीपल्स पार्टी। ठीक है सर, चलें, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है ये। अच्छा, लेकिन अभी आप मेरे साथ ही रहिएगा राकेश साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो दीगर सियासी जमातें हैं उनको मुतमईन करने के लिए जो धरने में लोग मौजूद हैं, बारिश हो रही है, परेशान है, उनसे कम से कम इतना मुज़ाकरा तो कर लीजिए कि वो धरना खत्म कर दें। हमने हमारे एमपी साहब ने, हमारे मिनिस्टर साहब ने और हमारी पार्टी के जो नुमाइंदे हैं ऑलरेडी सियासी जमातों से मीटिंग की है। उनके जो भी मुतालबा थे, जो भी अमेंडमेंट थी, वो भी हमने इसमें उनकी बात रखे हुए उस बिल में शामिल की है। अभी ये पता नहीं कौन सी सियासत चाहते हैं, पता नहीं कौन सा बिल चाहते हैं। ये आमराना बिल चाह रहे हैं, ये मुशर्रफ के दौर का बिल चाह रहे हैं। अच्छा। आमिर की सियासत, आमिर का जो हुक्मरानी है उसको हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट किया है। उसमें कभी भी पीपल्स पार्टी ने उसको हावी नहीं दिया है। लेकिन ये जो यतीम सियासी जो छोटी छोटी ये जमातें हैं, ये अब ज्यादा उनकी कंधों पे आके अपनी दोबारा उनमें जान देने के लिए नाकाम कोशिशें कर रही हैं। अब कराची की आवाम एक बाशऊर अवाम है, उर्दू स्पीकिंग वाले हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, वो काफी उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा शामिल भी हो रहे हैं। तो वो भी समझते हैं कि वाहिद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो अवाम की बात करती है। अवाम के राकेश साहब, इस वक्त हम देखते हैं कि पीटीआई के जो तर्जुमान हैं जब वो टीवी पे आते हैं तो मुख्तलिफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं जो कि गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता होती है। तो सर उसी तरह का रद्द अमल हमने देखा कि सईद गनी साहब ने भी किया और उन्होंने भी कह दिया कि जनाब वो फला जो करप्शन के केस हुए थे वो चूहे खा गए और इस तरह के मामला। तो सर इस तरह की जो बातें हैं आप भी रद्द अमल के तौर पर इसी तरह के देंगे? सर देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी गैर पार्लियामानी जबान ना बोलती है ना उस पर यकीन रखती है। सईद गनी साहब ने चूहे बोले हैं तो चूहा एक गैर पार्लियामेंट्री जबान नहीं है। ये वो बड़े मगरमच्छ और चूहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को खा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम आप देखें, आटा महंगा, चीनी महंगी, दवाएं, गरीब लोग अपने माँ बाप की बूढ़े की ना शुगर की दवाई ले सकते हैं, ना ब्लड प्रेशर की दवाई ले सकते हैं। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, रोडों पे भीख मांग रहे हैं। और हमारे वजीर आजम की देखो इनकम बढ़ गई, जब से वजीर आजम बना है उसकी इनकम भी बढ़ गई। और अभी तो वो सादक अमीन भी नहीं रहे। कल की रिपोर्ट आप देखें। जी ठीक है, बिल्कुल फॉरेन फंडिंग के हिसाब से बिल्कुल बात करेंगे, इस पे अलग प्रोग्राम होगा सर, ये तो एक अलग ही डिबेट हो जाएगी। साहम कमर साहब हमारे साथ तजियाकार मौजूद हैं, आप भी हमारे साथ रहेगा। साहम साहब, इस वक्त हम देखते हैं कि पीटीआई जो है खासतौर पर उनके जो तर्जुमान हैं जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं या इस वक्त रद्द अमल के तौर पर पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल की, सर लोगों की क्या तरबियत हो रही है? देखिए, सियासत जो है ना ये लोगों की उमूर की देखभाल है, यानी लोगों के मैटर्स की देखभाल करना, लोगों के हालात पर नजर रखना, लोगों के मसाइल को हल करना, ये सियासत है। तो सियासतदान का जो रोल होता है वो लीडिंग रोल होता है। सियासतदान जो होता है वो बाय एग्जाम्पल लीड करता है। हमारे सामने है कि जो हमारी तारीख में यानी जो इस्लामी तारीख में जो सियासतदान रहे, जो हमारे खुलफाए राशिदीन थे, उन्होंने किस तरीके से जो है वो रियासत को गवर्न किया। यहां तक कि जो कुफ्फार होते थे वो उनके साथ मिल करके जो है वो काम किया करते थे। जब मुझे याद है कि सुलेबी जंगों का वक्त आया और सुलेबियों ने जो है वो शाम पर हमला कर दिया, तो सुलेबियों ने सोचा कि शाम के अंदर हमारे ईसाई बैठे हुए हैं, वो हमारा साथ देंगे। उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया और मुसलमानों के साथ मिल करके जो है वो सुलेबियों के खिलाफ जिहाद किया। इसका मतलब ये है कि मुसलमान सियासतदान जो होते हैं, जो हम सियासतदान हैं, हमारा काम ये है कि हम लोगों के साथ लीड करें विद एग्जाम्पल, और जिस तरीके से यानी माशरे की तरबियत की जाए। तो इस तरह की जो जबान हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रही है, ये बिल्कुल जो है वो गैर मुनासिब रवैया है हुक्मरानों का आपस में। उसकी वजह यह है कि पर्सनल मफादात की जंग है जी। अभी आपने पीपल्स पार्टी से एक साहब को शामिल किया, तो मैं ये उनकी नजर कराना चाहता हूं इस बात के ऊपर। आप देखें
کہ کس طریقے سے جب آخری دن تھا پیپلز پارٹی کا، آپ یاد کریں دور حکومت کا، تو لیجسلیشن کے ذریعے جو ہے وہ اپنے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز تھے اور جو اسپیکر صاحبہ تھیں اور جو باقی لوگ تھے ان کے لیے انہوں نے مراد کا اعلان کیا. جب راجہ پرویز اشرف صاحب آئے حکمرانی میں، پہلا بل انہوں نے پاس یہ کیا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ توہین عدالت سے مستثنی ہے. تو آپ نے قانون سازیاں عوام کے لیے کی ہیں یا ذاتی مفاد حکمرانوں کے لیے کی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جناب، یہ ایک سیاستدان کا رویہ نہیں ہے. سیاستدان کا کام ہے عوامی امور کی دیکھ بھال خدمت کرنا. بالکل، بہت شکریہ ساہم قمر صاحب، تجزیہ کار ہمارے ساتھ رہے. راکیش متیانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. اسامہ رضی صاحب جماعت اسلامی سے ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.